अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो मेरी रीडिंग के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप लोग। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। क्या हो रहा है? वासिम ने आते ही पूछा था और जैकेट उतारी थी। घर की चाबियाँ इसके पास ही थी। वो कब आया वानिया को एहसास तक नहीं हुआ। कुछ नहीं, बस यूं ही इसने खिड़की का पर्दा छोड़ा और छोटे छोटे कदम लेती सोफे पर बैठी थी। ठीक हो वानिया तुम? वो भी इसके करीब फासला बनाकर बैठा था। मैं ठीक हूँ और आपकी वजह से शायद दूसरी ज़िंदगी जी रही हूँ। इसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। तुम मेरी ज़िंदगी हो वानी, तुम मुझ में ज़िंदगी क्यों नहीं जीती? इसकी बड़ी बड़ी आंखों में ठहरी नमी देखते कहा था। वो पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। इन चंद हफ्तों में बासिम ने इसके लिए अपने रात दिन एक कर दिए थे। हर वक्त साए की तरह इसके साथ रहता था, हर तरह से इसकी देखभाल की थी और यही वजह थी कि वो अब 90% सेहतमंद हो गई थी। शायद मुझ में तलखियाँ और महरूमियाँ ज़्यादा हैं। मेरे साथ जो भी रहा वो मुझसे बहुत दूर चला गया। मैंने जिसे भी चाहा वो मेरा नहीं रहा। आपने मुझसे जुड़कर ख़ुद को बहुत बड़ी मुश्किलात में डाल दिया है। बासिम आंसू लड़ियों की तरह टूट कर गिरे थे और बेदर्द हिचकियाँ खामोशी का सकूत तोड़ रही थी। बासिम ने अपनी दोनों हथेलियाँ आगे फैलाई थी। इसके आंसुओं को नीचे नहीं गिरने दिया था। इसकी अनायतें रियाजतें, इसकी मोहब्बत वानिया को मोतबर करती थी। हर लम्हे एक पल को इसे लगता था कि इसके छिन जाने पर वो शायद अपनी बदकिस्मती का शोक भी नहीं मना पाएगी। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं वानी, तुम्हारी महरूमियों और तलखियों को लेकर, मगर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा तब तक नहीं जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे डर दूर कर दूँगा। कहते आगे होते इसके आंसू साफ किए थे। मैं कुछ नहीं बताऊँगी आपको बासिम, तब तक नहीं जब तक मैं खुद इस तक ना पहुँच जाऊँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं इस सब का कर्ज नहीं उतार सकती, मगर मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं कि आपके एहसानों के बदले में आराम से आपको मरवा दूँ। अगर आप इसके मुकाबले हुए तो वो मार डालेगा आपको। अभी मुझे अपनी बहन तक पहुंचना है सबसे पहले, इसने दिल में सोचा था। क्या सोच रही हो? बासिम ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई थी। कुछ नहीं, बस यूं ही आंटी के बारे में सोच रही थी। क्या आप मेरी इनसे बात करवा देंगे? इसने बात बदली थी। हाँ यार, मॉम की कॉल आई थी जब मैं मार्केट में था। बहुत सारी शॉपिंग कर ली है इन्होंने शादी की वेडिंग ड्रेस का पूछ रही थी। तो मैंने इन्हें बताया कि आई लव डीप रेड, बट शी सेड पहनना तुमने नहीं वानी ने है, तो वो बताएगी। इसने मोबाइल निकालते कहा था। वानी के दिल को धचका लगा था। वो दोनों माँ बेटा कितने खुश थे इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके, और वो इन दोनों की ज़िंदगियाँ तबाह करने जा रही थी। दोनों की ज़िंदगियों को खुद से जोड़कर मुश्किल में डालने का रही थी। इसे किसी भी तरह करके ये शादी रोकनी थी। कैसे कि इसे सोचना था वो मोहब्बत के बगैर रह लेगी, मगर इनकी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाएगी। पता है वानी, मैं सोचता हूँ जब तुम दुल्हन बन डीप रेड ड्रेस में फूलों से लदी सेज पर बैठी होगी तो क्या मैं अपने दिल की धड़कनों को रोक पाऊँगा? क्या इस एक नज़र और लम्हे से निकल पाऊँगा? कितनी सदियाँ जीनी हैं मुझे इन लम्हों में, तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। इस चेहरे पर नज़रें जमाते भारी गंभीर लहजे में कहा था कि इसकी नज़रों की कशिश और इसके लहजे की गंभीरता ने वानिया की धड़कनों को उथल पुथल कर दिया था। इसके चेहरे पर खौस व ख़ज़ा के रंग बिखर गए थे। वो भी इस लम्हे का सोचकर एक पल को जैसे लड़सी थी। हया से रुखसार गुलनार हुए थे।
آر یو بلشنگ؟ اس نے اس کے گال پکڑ کر کھینچے تھے، تبھی وہ مسکراتی اس کے پاس سے اٹھی کمرے میں گھسی تھی اور دروازہ لاک کیا تھا۔ وانی بس تھوڑا سا انتظار، اور پھر تم شرما کر میری باہوں میں ہی سمٹو گی، آئی پرومس یو۔ اور پتہ نہیں یہ انتظار اتنا لمبا کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ سر دابڑتے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ صوفے پر گرا تھا اور کشن کو پکڑ کر ٹائٹ ہک کیا تھا جیسے وانیا اس کے پاس ہو۔ وہ چائے کا کپ پکڑے جا رہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی بری طرح سے چکرا کر گری تھی، اور ساتھ ہی کپ بھی زمین کا ڈھیر ہوا تھا اور کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ مفاتہ بیٹا، سکندر صاحب جو تھوڑی دیر پہلے اسے ہی بات کر رہے تھے، اس کے اٹھتے موبائل پر ایک میل چیک کرنے کے لیے ان باکس کھولا ہی تاکہ دھڑام کی آواز پر متوجہ ہوتے اس کی طرف بڑھے تھے اور اسے یوں زمین کا حصہ بنے دیکھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ مفاتہ بابا کی جان، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ وہ انتہائی پریشان ہوئے تھے اس کا رنگ منٹوں میں زرد پڑتا دیکھ کر۔ احمد، صفورہ کو بلاؤ۔ مفاتہ، سکندر صاحب ضرورت سے زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا صاحب؟ احمد اور صفورہ دونوں آئے تھے۔ صفورہ، مفاتہ کو پکڑو وہاں سے، اور احمد تم ڈاکٹر کو کال کرو۔ سکندر صاحب نے ایک طرف سے اسے پکڑا تھا۔ احمد، ڈاکٹر کو کال کرنا؟ صفورہ نے دوسری طرف سے مفاتہ کو پکڑتے روم کی طرف جاتے کہا تھا۔ احمد نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ مفاتہ کو ہوش آ گیا تھا مگر اس کا سر تو ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھول پا رہی تھی وہ۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ اس کو پانی پلاتے پوچھا تھا سکندر صاحب نے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، احمد انکل ڈاکٹر کو اندر لے آئے تھے۔ آپ باہر ویٹ کریں، لیٹ می چیک۔ ڈاکٹر نے اندر آتے سلام لیتے سکندر صاحب سے کہا تھا۔ وہ سب باہر جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد چیک اپ کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ سب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ مفاتہ ٹھیک ہے؟ سکندر صاحب نے آگے بڑھتے پوچھا تھا۔ یس شی از آل رائٹ۔ ایسی کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے، ویسے بھی یہ بہت ارلی پریگننسی ہے، سو ڈونٹ وری۔ بی پی لو ہو گیا تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب مفاتہ؟ میرا مطلب ہے اربت، آئی مین میں دادا۔ ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ چہرے پر ایسے رنگ تھے جیسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ جی جی بالکل، آپ دادا بننے والے ہیں۔ اربت اور مفاتہ، ماما بابا بہت بہت مبارک ہو آپ کو، مگر آپ کی بیٹی بہت کمزور ہے، اسے ہیلتھی رہنا پڑے گا تاکہ ایک صحت مند ماں کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند بیبی گرو کر سکے۔ مکمل چیک اپ کے لیے مفاتہ کو کلینک آنا ہوگا۔ میں چلتی ہوں، کہتے وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سکندر صاحب بھی انہیں باہر تک چھوڑنے گئے تھے۔ احمد، صفورہ میرے ساتھ آؤ، خوشی سے کہتے وہ مفاتہ کے کمرے میں گئے تھے۔ میری جان، میرا بیٹا بہت بہت مبارک ہو، کہتے انہوں نے آگے جا کر اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ بہت بہت خوش ہوں میں بابا کی جان، تم جان نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ میری جان، کہتے انہوں نے والیٹ میں سے پیسے نکال کر اس پر سے وار کر صفورہ کو پکڑائے تھے، پھر سے نکال کر احمد کو دیے تھے۔ یہ سب میں تقسیم کر دو اور صفورہ یہ بکرے صدقہ کروا دو۔ مزید پیسے نکال کر دیے تھے۔ وہ دونوں چلے گئے تھے، سکندر کو مفاتہ کو مبارکباد دیتے۔ مفاتہ ان کا پیار، ان کی خوشی دیکھ کر خوش بھی تھی اور آنکھوں میں نمی بھی تھی اس کے۔ اللہ نے کتنا خوبصورت نصیب لکھا تھا اس کا، کتنی آسانیاں کر دی تھی اس کی زندگی میں، اور اب تو وہ ماں بننے والی تھی۔ پتہ نہیں اربت کیسا ریئیکٹ کرے، یہ جان کر سوچ کر ہی اس کے چہرے پر لالی پھوٹنے لگی تھی۔ میں اربت کو کال کرتا ہوں، پتہ نہیں گدھا کدھر غائب ہے، انہوں نے فون پکڑتے کہا تھا۔ بابا نہیں ابھی نہیں، میں خود یہ سرپرائز دوں گی ان کو، پلیز بابا، اس نے ریکویسٹ کرتے روکا تھا ان کو، پلیز بابا، اس نے ریکویسٹ کرتے روکا تھا ان کو۔ ہاں 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 اوکے بابا کی جان، کہتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں
جوس بھجوا رہا ہوں، اسے پی لینا اور میں کچھ بنواتا ہوں تمہارے لیے۔ اب سے بہت خیال رکھنا ہے تمہیں اپنے، کہتے وہ باہر نکلے تھے۔ کیسے سرپرائز دوں ان کو، کیا کروں؟ اس نے آنکھیں بند کرتے سوچنا شروع کیا تھا۔ کیا پہلے غالیہ کو بتاؤں؟ اس نے زیر لب کہا تھا۔ آئی ایم سوری غالیہ، بٹ مجھے سب سے پہلے اس کی آمد کی خبر اس کے بابا کو دینی ہے، اور پھر خالہ کو، مسکراتے ہوئے کہا تھا اس نے، اور تب تک وہ سوچ بھی چکی تھی کہ اس کو کیا کرنا ہے اب اربت کو سرپرائز دینے کے لیے۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہو گئی تھی۔ آئینہ نے ہنی کے دوستوں کے سامنے خود کو اس کے ماں کے رشتے سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے دوستوں کے منہ میں بہت سارے سوال تھے آئینہ اور احسن کو لے کر ہنی سے، اسپیشلی شارق تو اسے ہر 2 منٹ بعد گھور رہا تھا۔ ہنی کا منہ پھولا ہوا تھا، اس کی منع کرنے کے باوجود وہ اس کی میٹنگ میں آئی اور اس کے سارے دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ جتایا بھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ اوکے گائز، سی یو ٹمارو، ہنی کہتے آگے بڑھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کے درمیان اکیلا رہے یا پھر اس کے دوست اس سے سوال کریں۔ احسن اور ہنی وہاں سے چلے گئے تھے۔ آئینہ پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے دوستوں کے درمیان وہ میرے لیے بہت خاص ہے، اتنا کہ میں کبھی بھی اسے چھوڑ نہیں سکتی، اتنا کہ مجھے اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اتنا خاص ہے میرے لیے کہ میں نے شدت سے خواہش کی تھی کہ میں اس کی مما بن جاؤں۔ وہ بہت اچھا بیٹا ہے، اتنا اچھا کہ میرا سگا بھی ہوتا تو وہ شاید ہنی جیسا نہ ہوتا، اور اگر میرا سگا بیٹا بھی ہوتا تو میرے لیے ہنی پہلے ہوتا اور اس سے خاص بھی ہوتا۔ کوئی بھی میرے اور اس کے رشتے کو سوتیلا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یو گائز نیور نو کہ ہم ماں بیٹا ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہر رشتے کو اپنے ساتھ ہوئے برے ایکسپیرئنس سے جج نہیں کرتے۔ آخری بات شارق کی طرف دیکھتے کہتے وہ بولی تھی، اور پھر رکے بغیر چلی گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہے، کاش میری ماما بھی ایسی ہوتی، شارق نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ اسی لیے کہ سب کے ریلیشن خراب نہیں ہوتے، کچھ لوگ ریلیشن شپ کے معاملے میں لکی ہوتے ہیں، جیسے ہنی اور اس کی ماما ہیں، شارق کے پاس کھڑے لڑکوں نے کہا تھا، اور وہ سن کر چلے گیا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا سن کر کہ وہ ان لکی ہے۔ وہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھی تھی، بلکہ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی، ہنی کے بالکل پاس۔ احسن گاڑی سے تھوڑا دور کھڑا فون سن رہا تھا۔ ناراض ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وہ منہ پھیر گیا تھا۔ آئینہ نے سردا بھری تھی۔ ہنی میری جان، کب تک چھپاتے، ایک نہ ایک دن تو بتانا ہی تھا۔ کچھ رشتے راز نہیں رکھے جاتے، نہایت نرمی سے کہا تھا۔ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ سوال یک دم آیا تھا۔ بہت زیادہ، اگر تم کہو گے تو میں پروف بھی کر دوں گی، مگر ایک ماں کی محبت تم تول نہیں سکتے۔ آواز نم ہوئی تھی۔ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں؟ پوچھا تھا، جبکہ نظریں گاڑی سے باہر کھڑے احسن پر ٹھہری تھی۔ کچھ بھی، اس نے اس کے ہاتھ پکڑتے یقین دہانی کروائی تھی۔ دور چلی جائے میری اور میرے بابا کی زندگی سے، پلیز، مجھے نہیں چاہیے ہوں آپ۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا۔ لہجہ بیزار تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگ چکا تھا۔ آئینہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ڈھیلا پڑا تھا۔ اس کے لفظوں نے جیسے اس کا دل روک دیا تھا۔ مما، میں احسن کو چھوڑ نہیں سکتی، دور نہیں جا سکتی ان سے۔ باہر کھڑے احسن کی پشت دیکھتے کہا تھا۔ اسے لگا جیسے ابھی وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ تو یہ محبت صرف بابا کی وجہ سے ہی ہے، بس یہی جاننا تھا۔ تلخ ہنستے ہنستے وہ باہر دیکھنے لگا تھا۔ نہیں ہنی، میرا خدا گواہ ہے، میں نے تم سے محبت دل سے کی ہے، میں تم دونوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں احسن سے محبت کرنے لگی ہوں۔ لفظ لرزے تھے۔ محبت کا اظہار بھی کیا تو اس کے بیٹے کے سامنے، اس کے سامنے نہیں۔ بس آئینہ آنٹی، آپ کا ہو گیا،
اب آپ میرے سامنے یہ محبت کے ڈرامے نہ کریں، کہتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ بچہ ہونے کے باوجود وہ کبھی کبھی بہت زیادہ تلخ ہو جاتا تھا۔ آئینہ نے نم آنکھوں سے اس کی بند آنکھوں کی طرف دیکھا تھا، پھر گاڑی کی طرف آتے احسن کو آنکھیں صاف کرتے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کو امتحان دینا تھا اپنی محبت کا اپنے بیٹے کو۔ وہ گھر آ چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس نے ایک چھوٹے سے بیبی کی ہنسنے کی آواز سنی تھی۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی۔ وہ حیران ہوا تھا، آگے بڑھا تو کانوں میں ایک اور آواز گونجی تھی، آئی لو یو بابا۔ چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہہ رہا تھا۔ پھر اسپاٹ لائٹ کی روشنی سامنے دیوار پر پڑی تھی، جہاں ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر لگی تھی جو منہ میں ہاتھ ڈالے ہنس رہا تھا۔ اربد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کبھی ہنستا اور کبھی حیران ہوتا۔ پھر اچانک لائٹس آن ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود سارے غبار کمرے کی چھت سے لگے تھے۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پوسٹرز لگے تھے۔ کمرے میں ایک بار پھر سے چھوٹے بچے کی ہنسی گونجی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ ٹیبل پر ربن میں لپٹی پریگننسی کٹ پڑی تھی۔ اس کو دیکھتے وہ چلایا تھا، مفادہ مفی۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تھی، ہاتھ میں پوسٹر تھا جس پر لکھا تھا تھینک یو اربد۔ بلیک ساڑی میں وہ کھلی کھلی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بال کھلے تھے، لائٹ میک اپ تھا، ہاتھوں پہ گجرے تھے، گلے میں ڈائمنڈ کا نفیس سا نیکلس۔ اربد کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ مفادہ ہم پوسٹر کو دیکھتے اس کے ہاتھ سے وہ لیتے ٹیبل پر رکھا تھا اور کٹ پکڑ کر اس کے سامنے کی تھی۔ اربد ہم، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہم، وہ اب کے کٹ نیچے رکھتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کرتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ہم، وہ بھی اس کے لمس کو محسوس کرتے بولی تھی۔ ہم ماما بابا بننے والے ہیں۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے اس کی سانسیں انہیل کرتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے کہا تھا، ہا ہا ہا۔ وہ ہنسی تھی اس کی خوشی پر اور اس کے سانسیں انہیل کی تھی، پھر اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرے اولاد ہوگی، ہمارا بچہ۔ مفادہ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کو باہوں میں اٹھاتے گول گول گھومنے لگا تھا۔ وہ بھی باہیں پھیلائے ہنسنے لگی تھی۔ باغباں کو پتہ ہے؟ اس کو نیچے اتارتے پوچھا تھا۔ ان کو پتہ ہے، میں نے منع کیا تھا آپ کو سرپرائز دینے کے لیے، اس کے سینے میں منہ چھپاتے کہا تھا۔ ہمارے روم میں وہ ہنسی گونجی گی۔ مفادہ تم سوچ نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا اور خمار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ پاپا کہہ رہے تھے ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے لیے بلوایا ہے، اس کی نظروں کی خمار دیکھ کر بولی تھی۔ اور کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے باری باری۔ مجھے چکر آیا تھا، اس کی سانسوں کی چھوہن کو چہرے پر برداشت کرتے کہا تھا۔ پھر اب کی بار گالوں پر باری باری لب رکھے تھے، جبکہ اس کے پیٹ اور کمر پر رینگتے ہاتھ اس کی جان آدھی کر رہے تھے۔ ہر بار اس کے چھونے پر یہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پہلی بار اس کی قریب آئی ہوں۔ ہر بار اس کے خمار برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا، ہر بار اس کی خماریاں برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ڈاکٹر کو بلوایا تھا پاپا نے، اور باقی کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ پوری شدت سے اس کے سرخ رنگ کی لپسٹک میں رنگے لبوں پر جھکا تھا اور پھر ان کی تشنگی کو دھیرے دھیرے چننے لگا تھا۔ مفادہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے خود کو گرنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی سانسوں سے کھیلنے لگا تھا، اس کی نسوں میں اپنی دیوانگی بھرنے لگا تھا۔ دونوں کی سانسیں جیسے ایک ہو گئی تھیں۔ کمرے کی فضا فسوخیز تھی۔ اس کے نرم گداز لبوں پر اپنی محبت کی مہر ضبط کرتے وہ اس کے لبوں کی لالی چرا کر گہرے بھاری سانسیں لیتا نرمی سے پیچھے ہٹا تھا۔ مفادہ کی ساری لپسٹک خراب ہو گئی تھی۔ گہرے سانس بھرتے اس نے خود کو گرنے سے روکا تھا۔
मूवी आर यू ऑल राइट? परेशान हुआ था वो। इसका रंग पीला पड़ता देख वो मुंह पर हाथ रखे इसे पीछे करते वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। मूवी वो भी इसके पीछे गया था। वो सिंक को दोनों हाथों से पकड़े उपकाई कर रही थी। अरबत ने इसकी कमर को पीछे से आहिस्तगी से मसला था। इसने देखा था मुफादा का जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। इजी, रिलैक्स, ठीक, टेक अ डीप ब्रेथ, कमर मसलते कहा था इसने। वो मुंह पर पानी मारती पीछे हो गई थी। अरबत ने हाथ गीला करके इसके चेहरे पर फेरा था। सिंक की साइड पर हाथ से पानी डालते उपकाई बहाई थी। फिर इसे गोद में उठाते बाहर लाया था और बेड पर लिटाया था। टिश्यू से इसका मुंह साफ किया था। आई एम सॉरी कि शायद ज़्यादा डीप न नहीं, वॉमिट सुबह से हो रही है। फाते ने इसके मुंह पर हाथ रखा था और कहा था, फिर इसके सीने से लगी थी। क्या ये सब ज़्यादा पेन फील है? अरबत ने इसके बाल इकट्ठे करके दूसरे कांधे पर रखते कहा था। नहीं, इट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है। इसके कलोन की खुशबू को अंदर खींचते कहा था। चेंज कर लो, डॉक्टर के पास चलते हैं। इसने इसकी गर्दन पर लब रखते कहा था। नहीं, मुफाता ने इसके करीब होते कहा था, मगर डॉक्टर को चेक तो करवाना है ना। मुफी, अपनी हालत देखो, कैसे रंग पीला पड़ा है, ऊपर से ठंडी पड़ रही हो। चलो, इसके माथे पर हाथ रखते इसकी तरफ देखते कहा था। थोड़ी देर तक ठीक हो जाऊंगी। हो जाता है वॉमिट के बाद ऐसा। वैसे भी बाबा ने अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर से। इसने अरबत का हाथ पकड़ते कहा था। इसे अच्छा लगा रहा था इसको खुद की फिक्र करते देखकर। अच्छा, फिर रिलैक्स होकर लेट जाओ। कुछ खाओगी? तकिया सेट करते इसे लिटाया था। नहीं, कुछ नहीं खाना, फिर वॉमिट आती है। इसने लेटते मुंह बसोड़ते कहा था। अच्छा, मैं जूस के लेकर आता हूँ, तब तक रिलैक्स करो। इसके माथे पर लब रखते कहा था और बाहर आया था। कंग्रेचुलेशंस गधे, सिकंदर साहब जो बाहर खड़े थे इसको बाहर आता देख कर कहा था। बाबा कहते वो इनके सीने से लगा था। बहुत खुश हूँ मैं, काश तुम्हारी मामा ज़िंदा होती तो वो बहुत खुश होती और वो ज़्यादा ख्याल रख पाती मुफादा का। सिकंदर साहब ने उदासी से कहा था। पापा, मामा वहाँ पर हमें खुश देखकर बहुत खुश हैं, और रही बात मुफादा के ख्याल रखने की, तो हम दोनों हैं ना। बस आप अपना सारा बिजनेस यहाँ शिफ्ट करवा लें, ताकि अगर कभी मैं घर पर ना हूँ तो आप हो इसके लिए। अरबत ने सजेशन देते कहा था। वो तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही इरादा कर चुका हूँ। बस इस वक्त का इंतज़ार है जब इन हाथों में वो नन्ही सी जान आएगी। शुक्रिया बेटा, मुझे इस उम्र इतनी बड़ी खुशी देने का। सच कहते हैं लोग, असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। हा हा हा, इसका माथा चूमते कहा था। हाँ अहमद, ये जूस अरबत को दे दो, और हर घंटे बाद मुफादा को जूस देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अहमद पास से जूस हाथ में पकड़े अहमद को गुजरते देखकर कहा था। सिकंदर साहब ने अरबत ने जूस का ग्लास पकड़ा था इससे। कर मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट है मुफादा की, याद से लेकर जाना है इसको, और ख्याल रखो इसका। गुड नाइट। इसका कांधा टपकते वो चले गए थे। अरबत जूस का ग्लास हाथ में पकड़े अंदर आया था। वो बेड पर लेटी थी, आंखों पर हाथ रखा था, लबों पर मीठी मीठी लिपस्टिक लगी थी। पेट पर से ब्लाउज़ थोड़ा ऊंचा था और साइड का पल्लो हटने की वजह से वहाँ से दूधिया पेट नज़र आ रहा था। अरबत ने ग्लास साइड टेबल पर रखा था और इसके पास बैठा था। मुफाते ने आंखें से हाथ हटा कर देखा था। वो झुक रहा था इसके पेट पर, फिर इसके पेट पर अपने लब रखे थे। हल्की सी नाक रब करके इसकी जिस्म की खुशबू को अंदर खींचा था। मुफादा ने इसके बालों में उंगलियां फंसाते इसके लम्स पर आंखें बंद की थी। दिल बुरी तरह से धड़का था। मेरी जान, बारी बारी लब रखते कई बार इसने पेट को चूमा था, और हर बार मुफादा की बाहों
से लेकर दिल के धड़कनों तक जान निकली थी। मुस्कुराते हुए इसने मुफादा को देखा था, फिर उठकर हाथ से पकड़कर इसे भी उठाया था और इसके लबों पर लब रखे थे। नरमी से फिर अलग हुआ था। गुड गर्ल, एक बार फिर से इसके जोश से भीगे लबों पर लब रखते कहा था और पीछे हुआ था। फिर इसके करीब जगह बनाते लेटा था। शर्ट उतार कर दूर फेंकी थी। अपने बाजू पर इसका सर रखते, इसकी पेशानी पर लब रखते बारी बारी इसके चेहरे के हर नक्श को चूमा था। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि कोई मेरे लिए इतना ख़ास हो जाएगा कि मेरी दुनिया बन जाएगा। तुमसे दूर जाना पर जान जाती हैं। तुम आदत मोहब्बत ज़िंदगी रूह बनती जा रही हो। इसकी गर्दन में मुँह छुपाते कहा था। खुद मुफादा ने इसकी गर्दन में हाथ डालते इसके अपनी गर्दन को भिगाते लम्स पर आंखें बंद की थी। इन चंद हफ्तों में दोनों को एक दूसरे की इतनी आदत हो गई थी कि कोई रात एक दूसरे के खुर्ब के बगैर गुजरनी नहीं थी। इसकी साड़ी का पल्लू एक हाथ से हटाकर पीछे करते हुए इसकी ब्लाउज़ के साथ अपनी लबों की अटकेलियाँ खेल रहा था और वो इसकी कमर पर नाखून गाड़ी इसके शिद्दतों को बर्दाश्त करने लगी थी। गर्दन से लबों का सफ़र कांधों पर और कांधों से गर्दन का निचला सतह पर लब रखे थे। एक और हसीन रात इनकी खुरपतों की गवाह बन चुकी थी। आज का दिन बहुत अहम है मेरे लिए गालिया। यूँ समझो कि आज मैं अपनी कामयाबी के बहुत करीब खड़ा हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगी? अशल ने अपने कफ लिंक्स बंद करती गालिया को देखते कहा था। मेरी हमेशा से सारी दुआएं आपके साथ ही हैं अशल। आप कहो या ना कहो, ऐसा मुमकिन नहीं कि ये दिल आपके लिए दुआ ना करे। अब वो परफ्यूम इस पर छिड़कते बोल रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी जिसके बदले में मुझे तुम मिली हूँ, मगर मैं शायद ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये आयत मुझ जैसे हर इस इंसान के लिए उतारी गई है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे और तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं हो। इसके माथे पर लब रखते इसने वो सब दिल से कहा था। आप बहुत बदल गए हैं अशल। ढूंढने से भी मुझे पहले जैसे रूड और एरोगेंट अशल नहीं मिलते। ये मुझसे दूरी की वजह से हुआ या बात कुछ और है? मुस्कुराते हुए कहते वो मुड़ी थी। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत में हुआ है। किसी ने सच ही कहा है कि औरतें मर्द को बदल देती हैं। तुमने भी मुझे बदल दिया। इसकी कलाई थामते इसको झटके से पीछे खींचते इसकी पुश सीने से लगाते कहा था। अशल दरवाज़ा खुला है। इसको बाल साइड पर करते देखकर कांधे पर झुकते महसूस करते कहा था। जस्ट फील मी, कहते इसकी कांधे पर लब रखते इसके कांधे को भिगोते दांतों का दबाव बढ़ाते कान की तरफ लब घुमाते कान की पिछली पुष्प पर गहरी सांसें ली थी। गालिया की जान हवा हुई थी इस लम्स पर। दिल की धड़कनों ने अलग उधम मचाया था। हलक कांटों की तरह खुश्क हुआ था। वो अब आहिस्ता आहिस्ता शहरक की तरफ आ रहा था। गर्दन की सतह पर जहाँ जहाँ इसके लबों ने गर्दिश की थी वो भीग कर सुर्ख हो गई थी और शहरक पर बाइट ने इसकी आंखें नम की थी। मीठा सा दर्द भरा सरूर रूह में रक्स किया था। इसके कांधों को मुट्ठियों में दबोचते लंबे लंबे सांस भरने लगी थी। जब इसकी गर्दन के पिछले बालों में हाथ डालते वो पूरी शिद्दत से इसके होठों पर झुका था और फिर कमर पर दबाव बढ़ाते इसके जिस्म को खुद में समोते इसकी सांसों को पीने लगा था। हर गुजरते लम्हे के साथ इसके जुनून और इसके अंदाज में शिद्दत बढ़ती जा रही थी। गालिया को महसूस हो रहा था कि जैसे इसे अपनी सांसें इसके सांसों में से होती हुई आ रही हैं। दबी दबी सिसकियों अशल की सांसों में दम तोड़ने लगी थी। इसने इसके कांधों पर गिरफ्त छोड़ते जिस्म को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया था। अशल ने इसके वजूद को अपने सहारे करते नरमी से इसके लबों पर गिरफ्त कम करते इसके भीगे लबों को बारी बारी चूमते
مزید بھگونے لگا تھا اور وہ اس کے سہارے کھڑی بس سانس بھر رہی تھی، لمبے گہرے اکڑے سانس۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ کیسے وہ چند منٹوں کے کھیل میں اس کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تھا۔ اپنی گردن پر اس کے نرم بھیگے لبوں کے بوسوں کو سہتے بڑی مشکل سے اس نے اس کے لبوں پر ہتھیلی جماتے اسے روکا تھا۔ ارشد نے بھویں اچکاتے اسے دیکھا تھا۔ غصہ منٹوں میں ماتھے پر ابھرا تھا۔ پسند ہی کب تھا اسے اس کا یوں ٹوکنا؟ کوئی آ جائے گا؟ اشل منت بھرے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ غالیہ، بہت ٹائم دیکھا چکا ہوں میں تمہیں، پچھلے کئی ہفتوں سے اس طرح قریب آ کر تمہیں مضبوط کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، مگر اب مجھے لگتا ہے جتنے ایفرٹس مجھے کرنی تھی میں نے کر لی۔ جیسے ہی میں جیت گیا اس کے بعد تمہارا کوئی انکار، کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، کیونکہ ایسا تمہارے قریب آ کر میں خود کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتا جب تک کہ تمہارے ساتھ ہوئے مظالم کا بدلہ نہ لے لوں اور مظلوموں کو تمہارے آگے نہ ڈال دوں۔ اس نے اس کے ناک کے ساتھ ناک جوڑتے کہا تھا اور اسے سانسیں دی تھی اپنی۔ چلتا ہوں، اس کے کان کی ہڈی کو منہ میں کھینچتے بھگاتے کہا تھا اور جانے کے لیے بوڑھا تھا۔ اشل، مجھے کچھ بات کرنی ہے، اشل کو آفس بیگ اٹھاتے دیکھ کر کہا تھا۔ کہو۔ وہ رکا تھا، مڑا نہیں تھا۔ اشل، آئینہ کل سے بہت چپ چپ ہے، میں نے پوچھا بھی ہے مگر اس نے کچھ بتایا نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ غالیہ نے انگلیاں مروڑتے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے واسع انکل کو مس کر رہی ہوں، تم زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرو اینڈ لو یو، اس کے قریب جاتے کہا تھا، پھر گال پر لب رکھتے چلے گیا تھا۔ کیسے ہوں؟ مفادہ کیسی ہے؟ اربت اس کے سامنے بیٹھا تھا جب اشل نے اس سے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ارادہ تھا آج اس کا غالیہ سے ملنے کا، اسی لیے وہ غالیہ کے پاس ہی ہے۔ ہم دونوں کے پاس تم دونوں کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، اس نے خوش ہوتے کہا تھا۔ کیا شکر ہے کسی کے منہ سے تو سنا کہ کچھ گڈ نیوز ہے، اشل نے تھوڑے نرم لہجے میں کہا تھا۔ تو چاچو بننے والا ہے اور میں اور مفادہ ماما بابا۔ بتاتے ہوئے اشل کی خوشی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ ریئلی؟ کب؟ آئی مین یار، آئی ایم سو ہیپی، مینی مینی کنگریچولیشن، سو ہیپی فار یو، اشل نے اٹھتے اس سے سینے سے لگاتے کہا تھا اور کتنی دیر اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ یار مجھے خود یقین نہیں ہو رہا ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے، آئی مین شکریہ شکریہ اللہ پاک کا، کہتے وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ واہ یار، تو نے موقع پر چوکا مارا، ہیپی فار یو۔ مفادہ کیسی ہے؟ ایک چھوٹو سا بیبی ہماری فیملی کا حصہ بنے گا، بس اب وہ دن جلدی آ جائیں، پھر میں تجھے اس کے ڈائپرز چینج کرتے دیکھوں۔ اشل بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ اور ہاں، فیڈر دھوتے اور فیڈر لیتے اور ڈائپرز خریدتے ہوئے بھی دیکھوں۔ اب کی بار وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تو سدھرے گا نہیں کمینے، مجھے یہ بتا، یہ سب تو میں خوشی خوشی کر لوں گا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے چاچو بنانے کے بارے میں کچھ سوچا یا نہیں، یا ابھی تک اپنی فیلنگ سے باہر نہیں نکل پا رہا؟ اس نے اشل کے آگے کی لائف کو اس وقت ڈسکس کرنا مناسب سمجھا تھا، اسی لیے کہ وہ خوش تھا اور اس سے اچھا موقع شاید اسے کبھی پھر نہ مل سکے۔ پتہ نہیں یار، اس کے قریب ہو کر بھی میں اس سے قریب نہیں جا پاتا، مجھے ایک عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے، جیسے میں اس کے دھوکے کا ازالہ کیے بغیر اس کی روح کو مسمار کر دوں گا اس کے پاس جا کر۔ اربت وہ بہت قیمتی ہے میرے لیے، یا شاید یہ سمجھو اسے مجھے سونپا گیا ہے حفاظت کے لیے، سنبھالنے کے لیے، معتبر کرنے لیے اور محبت دینے کے لیے۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی تب ہوگی جب وہ کہے گی، اشل آج تم جیت گئے ہو، آج تم نے میرا دل ہی نہیں میری روح کو بھی جیت لیا ہے،
آج غالیہ کا پور پور تمہارا ہے، مجھے سمیٹ لو، سنبھال لو، معتبر کرو، تب جا کر مجھے میری محبت کی بقا ملے گی۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے کہا تھا۔ ڈونٹ وری اشل، ہم بہت قریب ہیں کامیابی کے، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، خوشیاں ضرور تمہاری زندگی پر دستک دے گی اور تم دونوں ہنستے مسکراتے ان کا استقبال بھی کرو گے۔ تمہاری خالی پن، تمہارا دل پر پڑا بوجھ بہت جلد دور ہوگا، بس امید کبھی مت چھوڑنا، اربت نے اسے سمجھاتے کہا تھا۔ ڈٹا ہوا ہوں، سرخ آ بڑھتے کہا تھا، اور ڈٹے رہو گے کیونکہ ہم ہمیشہ ساتھ ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، عالم کی ریکوری کہاں تک پہنچی؟ اس نے اشل سے پوچھا تھا۔ ہی از فائن ناؤ، بہت زیادہ ریکور ہوئی ہے، لیکن منہ نہیں کھول رہا، اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ تم کیوں اس سے نہیں ملتے اربت؟ اشل نے سوال کیا تھا۔ اسی لیے کہ اگر میں اس کے سامنے گیا تو خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، مجھے اسے اتنی نفرت ہے، اس پر اتنا غصہ ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا، آئی سویر، اس نے مٹھیاں بھیجتے کہا تھا۔ اوکے ریلیکس، اشل نے اس کے آنکھوں میں خون اترتا دیکھا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ہاشم مہتاب اتنے ہفتوں سے چپ ہے تو کچھ بڑا پلان کر رہا ہوگا؟ کہیں کچھ نہیں ہوگا اربت، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، ابتسام آنے والا ہوگا، آج فائنل رپورٹ مل جائے گا، اس کے بعد واصف ہمارا مہرا ہوگا، اشل نے کہا تھا جب بھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس، اربت نے کہا تھا، اور پھر دونوں نے ابتسام کو اندر آتے دیکھا تھا۔ اشل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ اربت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تینوں اس وقت اسی گھر میں موجود تھے جہاں عالم اور واصف کو رکھا گیا تھا۔ سر کام ہو گیا ہے، فائنل رپورٹ سے اسم واصف اور عالم کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کی ساری ہسٹری موجود ہے، اور شائلہ خرم نچلے تہہ خانے میں موجود ہے۔ اس سب کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس کا آپ دونوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اغوا کر لیا، ابتسام نے فائل اشل کے سامنے رکھتے کہا تھا۔ مگر اس سب میں شائلہ خرم کا کیا لنک؟ اربت نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ یہ آپ کو رپورٹ کے ابتدا صفحات پڑھ کر علم ہو جائے گا، کہتے وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ اشل اٹھ کر صوفے پر بیٹھا تھا، فائل یہ اور پھر اربت بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، دونوں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ اشل نے فائلز کھول دی تھی، دونوں کی نظریں ساتھ ساتھ اس میں لکھے لفظوں کو پڑھ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھتے اور پھر پڑھنے لگے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اشل نے فائلز بند کی تھی۔ اربت نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ کوئی اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی؟ اربت کے آنکھیں میں نمی اتری تھی۔ کچھ لوگوں کے پاس شاید ضمیر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بے ضمیر ہوتے ہیں۔ اس شخص نے سب کچھ اپنے مفاد کے لیے کیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی استعمال کیا، صرف اپنے خود کے مقصد کے لیے۔ اشل کی آواز میں نمی نہیں تھا، بلکہ ایک وحشت تھی، غصہ تھا۔ نہ جانے عالم کیسا ریاکٹ کرے، وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔ اشل اور واصف، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اربت نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے کہا تھا۔ اربت نے اپنے بالوں میں انگلیاں دھساتے بے بسی سے کہا تھا۔ چلو اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے جس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اشل اٹھا تھا۔ شائلہ خرم، اربت نے زیر لب کہا تھا، مگر تب تک اشل باہر نکل چکا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس کو محبت کا امتحان نہیں، ممتا کا امتحان دینا تھا، اسے احسن کو چھوڑنا تھا۔
ہنی کے لیے، اور کیسے یہ وہ خود بھی سوچتے ہوئے پل پل مر رہی تھی۔ اس وقت وہ واقعے کے واصف کے گھر پہ موجود تھی۔ اپنا پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور چند دوسرے ڈاکیومنٹس نکالے سامنے رکھے وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دور جانا تھا، بہت دور، مگر کیا وہ یہ کر پائے گی؟ اس وقت وہ واصف کے گھر میں موجود تھی۔ اپنا پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور چند دوسرے ڈاکیومنٹس نکالے سامنے رکھے وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دور جانا تھا، بہت دور، مگر کیا وہ یہ کر پائے گی؟ اگر دور چلی گئی تو وانیہ کو کیسے ڈھونڈے گی؟ اس وقت وہ ایک ایسے دائرے میں کھڑی تھی جس کے تینوں کونوں پر اس کے عظیم ہستیاں تھیں۔ ایک کونے پر وانیہ کھڑی تھی جس نے بچپن سے لے کر اب تک ساتھ نہیں چھوڑا تھا اس کا، مگر وہ پچھلے چند سالوں سے اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی، اور اب بھی کیا وہ وہاں رہ کر اسے ڈھونڈ پاتی؟ نہیں، میں نے اشل کو سب بتا دیا ہے، انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن وانیہ آپی کو مجھ سے ضرور ملوائے گا، اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ دوسرے کونے پر وہ شخص کھڑا تھا، اپنی تمام تر وجاہت محبت لیے، اس کی آنکھوں کی کشش، اس کا سوبر پن، اس کا لمس، اس کی نزدیکیوں، اس کے لفظوں کا ٹھہراؤ، اس کے دکھوں میں خود کو اپنا حصہ بنانا۔ وہ شخص تھا جس نے آئینہ تیمور کو لفظ محبت سے متعارف کروایا تھا، اسے بتایا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے اس کا شوہر کیسا ہوتا ہے، اس کا ہونا، اس کی محبت ایک لڑکی کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے۔ احسن کے بارے میں سوچتے کتنے آنسو اس کے آنکھوں سے گرے تھے۔ تیسرا کونے پر وہ بچہ کھڑا تھا جو اس کی شوہر کی کل کائنات تھی، جس کے بغیر نہ تو وہ خود اور نہ ہی اس کے شوہر زندگی گزار سکتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے اور اسے جانا تھا۔ سر شکر کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو اس کے باپ سے تعلق ختم کرنا ہے۔ دوریاں تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، مگر تعلقات وہ ایک بار ٹوٹ جائیں تو کبھی نہیں جڑتے۔ وہ ایسے ہی تینوں کونوں میں دیکھ رہی تھی۔ پھر تقیل کا تماشا ختم ہوا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے تھے، فون اٹھا کر کال ملائی تھی۔ مونٹینا، میں واپس آ رہی ہوں، اس نے جیسے اطلاع دی تھی اپنے دوست کو۔ کم ہیئر ہنی، ویسے جس اپارٹمنٹ میں تم لوگ رہتے تھے وہ پچھلے کچھ دن سے خالی پڑا ہے، میں اسے رینٹ آؤٹ کروانے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، مونٹینا نے خشک لہجے میں کہا تھا۔ میں آج رات ہی آ رہی ہوں، تم بس اسے صاف کروا دو، باقی ضرورت کا سامان میں وہاں آ کر خرید لوں گی، اس نے اپنی بھرائی آواز کو قابو پاتے کہا تھا۔ تم ٹھیک ہو ہنی، مونٹینا نے اس کی آواز کے بھاری پن کو محسوس کرتے کہا تھا۔ کیا میں تم سے وہاں آ کر سب بات کروں تو مناسب رہے گا؟ آئینہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکی روکتے کہا تھا۔ شور، جیسے تم کمفرٹیبل محسوس کرو، مونٹینا نے اسے کریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایک اور فیور چاہیے مجھے تم سے، فون بند ہونے سے پہلے کہا تھا۔ ہاں بولو، اس نے پوچھا تھا۔ ایک جاب کا ارینج ہو سکے میرے لیے تو، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ جاب؟ ڈیڈ کی آرکیٹیکٹ کمپنی میں ایک سیکرٹری کی سیٹ تو خالی ہونی ہے، مگر اس میں ابھی ایک ماہ باقی ہے۔ ہاں، تب تک میں یہ کر سکتی ہوں کہ فیلکس کے کافی شاپ میں تمہیں ایز اے ویٹرس جاب دلوا سکتی ہوں۔ ایک مہینے کے لیے چلے گا نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بات کر لو، میں آتے ہی جوائن کروں گی، وہاں آ کر ملتی ہوں، بس 1 گھنٹے میں میری فلائٹ ہے، بائے کہتے اس نے فون رکھا تھا اور آنسو بہاتے اپنے سامان سمیٹنے لگی تھی۔
یہ جانے بغیر کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔